अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 11 फरवरी 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 VGNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम पाकिस्तान से है। पाकिस्तान की जानिब से बाबर क्रूज मिसाइल का शानदार तजर्बा किया गया है जो 450 किलोमीटर तक अपने अहदाफ को टारगेट कर सकता है और हर किस्म के न्यूक्लियर वॉरहेड को भी लेकर जा सकता है। आप जानते हैं नाज़रीन किराम, पाकिस्तान इससे पहले जदीद तरीन बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा गुज़श्ता हफ्ते कर चुका है और अब पाकिस्तान की जानिब से बाबर क्रूज मिसाइल का तजर्बा किया गया है। एक ऐसे मौके पर जब दुनिया की 45 मुल्कों की फ़ौजें पाकिस्तान की बहरिया के साथ मिलकर 5 रोज़ा बड़ी आलमी जंगी मशकें कर रही हैं। इस मौके पर पाकिस्तान की जानिब से क्रूज मिसाइल का दागा जाना ये भारत के लिए बड़ा पैगाम है और इसी तरह से अमेरिका, इसराइल और पाकिस्तान के दीगर दुश्मन ममालिक के लिए भी कि पाकिस्तान को थ्रेट करने या धमकियां देने से दुश्मन बाज रहें। पाकिस्तान के पास हर तरह की सलाहियत और हर तरह की टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे दुश्मनों के अज़ाइम खाक में मिल सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम, भारतीय मीडिया प्रेशर कर रहा है कि जो बाइडन हुकूमत को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त पॉलिसी अपनानी चाहिए और जो बाइडन को पाकिस्तान के खिलाफ अस्सिरेनो पॉलिसी तश्कील देनी चाहिए। लेकिन आप जानते हैं पाकिस्तान जो बाइडन हुकूमत पर यह जोर डाल चुका है कि अगर पाकिस्तान के किरदार को अफगानिस्तान में ख़राब किया गया तो पुरअमन अमरीकी इनखिला नहीं हो सकेगा। भारत की मां पर जो बाइडन को पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करने चाहिए। आगे बढ़ने का जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम चीन, भारत और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से है। भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि चाइना अपनी फौजों को ईस्टर्न लद्दाख से हटा रहा है और नाज़रीन किराम चीन के मशहूर अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी दावा कर दिया है कि चीनी फ़ौजें और भारतीय फ़ौजें मुश्तरका तौर पर डिसंगेजमेंट कर रही हैं। यानी जो अगली पोजीशनें थीं वेस्टर्न जो ईस्टर्न लद्दाख है वहाँ से दोनों मुल्कों की फ़ौजें पीछे हट रही हैं। लेकिन चीन के अखबार ने यह भी दावा किया है कि कुछ ऐसी शराइत हैं चाइना की जिन्हें भारत ने तस्लीम किया है, तभी चीन ने भी भारत से इत्तेफाक करते हुए फ़ौजें पीछे हटाई हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, आप जानते हैं भारत का गोडी मीडिया इस हवाले से हक़ाइक़ नहीं बताता है। हकीकत यह है कि भारत की हुकूमत की जानिब से चीन की जो 6 शराइत रखी गई थी उनमें से अक्सर शराइत को तस्लीम किया गया है। एक बड़ी शर्त यह थी कि पाकिस्तान का जो सी पैक के मनसूबा है उसके इर्द गिर्द भारत जो मुतनाज़ा फ़ौजी एक्टिविटीज़ कर रहा है, तामीराती काम कर रहा है, उन्हें बंद कर दे। और अब नाज़रीन काम जो शाहराए कराक्रम है उसके आस पास जो भारत मुतनाज़ा फ़ौजी एक्टिविटी जारी रखे हुए था उसे बंद कर दिया गया है। और इसी तरह से चाइना से मुल्हिका भारतीय सरहदी इलाकों में भी फ़ौजी एयरबेस और फ़ौजी तामीरात और पुल वगैरह पर काम रोक दिया गया है। तभी चाइना ने अपनी फ़ौजों को पीछे हटाने पर रजामंदी जाहिर की है। लेकिन मुकम्मल फ़ौजें चाइना लद्दाख से नहीं निकालेगा क्योंकि भारत धोखेबाज है, भारत फिर साजिश कर सकता है। साथ साथ नाज़रीन किराम, भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि वादी गलवान में चाइना के 45 फ़ौजी मारे गए थे। जो गुज़श्ता साल क्लैश हुआ था जिसमें भारत के 50 से ज़ायद फ़ौजी हलाक हुए थे, उसमें भारत का दावा है कि चाइना के भी 45 फ़ौजी हलाक हुए थे, लेकिन चीन इस दावे की नफ़ी करता है। साथ नाज़रीन किराम, भारत के खुसूसी मंदूब बराए अमरीका उन्होंने दावा किया है कि अमरीका और भारत के ताल्लुकात बेहतर हैं। 21 अरब डॉलर से ज़ायद का जो डिफेंस रिलेशन है वो बढ़ रहा है और बड़े पैमाने पर भारत अमरीका से असलहा खरीद रहा है। और साथ साथ नाज़रीन किराम, भारत ने यह भी दावा किया है कि चाइना और पाकिस्तान के मुकाबले में जो बाइडन की हुकूमत भारत की मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, भारतीय मीडिया में खबर चलाई गई है कि सलामती कौंसिल के अंदर मुस्तकिल मंदूब की हैसियत से भारत का रास्ता चाइना रोके हुए है, लिहाजा चाइना के साथ मुज़ाकरात करके सलामती कौंसिल में मुस्तकिल मेंबर की हैसियत भारत हासिल कर सकता है। आगे बढ़ने का जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। ताज़ा खबर सामने आ रही है कि नंगरहार के अंदर एक बड़ा बम धमाका हुआ है जिसमें काबुल हुकूमत के 10 से ज़ायद पुलिस
20 اہلکار اور فوجی کمانڈوز مارے گئے ہیں۔ افغان طالبان کی دیگر کارروائیوں میں 17 کابل فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور اسی طرح سے 25 سے زائد کابل فوجی آج ہتھیار ڈال کر سرنڈر ہو چکے ہیں۔ افغان طالبان کا دعویٰ ہے کہ صوبہ بلخ کے اندر غزنی، کندوز، ننگرہار اور اسی طرح سے دیگر علاقوں میں طالبان کی کارروائیوں میں کابل حکومت کو پسپائی اختیار کرنا پڑ رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین کرام یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ نہتے شہریوں کو ہیومن شیلڈ کے طور پر کابل فورسز استعمال کر رہی ہیں۔ کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر کابل فورسز آپریشن کرنے جاتی ہیں تو پہلے عام شہریوں کو سڑکوں پر چلایا جاتا ہے تاکہ طالبان عام شہریوں کو دیکھ کر کابل فورسز پر حملے نہ کر سکیں۔ اس کی افغان طالبان نے شدید مذمت کی ہے کہ عام شہریوں کو ہیومن شیلڈ کے طور پر کابل فورسز کیوں استعمال کر رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام سامنے آ رہی ہیں کہ اشرف غنی نے تاجکستان اور کرغزستان کے جو صدر ہیں ان سے فون پر بات چیت کی ہے اور افغانستان کے ساتھ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیے ہے۔ کابل حکومت کا دعویٰ ہے کہ پڑوسی ملک ان کی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، جبکہ افغان طالبان کے ساتھ دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے رابطے قائم کر کے معاہدے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کی کالعدم تحریک طالبان کے ایک بڑے جنگجو تھے جن کا نام حاجی دبئی تھا، انہیں افغانستان کے اندر قتل کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ نہتے شہریوں پر حملے کرنے اور اسی طرح سے پاکستان کی فورسز پر حملے کرنے میں حاجی دبئی نامی یہ جنگجو ملوث رہا ہے جسے پاکستان نے مار ڈالا ہے۔ آگے بڑھے کام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ بھی ناظرین کرام بھارت ہی سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل نے بھارت کے خلاف پریشر بڑھایا ہے کہ عالمی عدالت انصاف میں جو اسرائیل کے جنگی جرائم کے حوالے سے نئے مقدمات شروع ہوئے ہیں اس میں بھارت اسرائیل کو سپورٹ کرے، لیکن تاحال اسرائیل کے حق میں بھارت خاموش ہے، جس پر اسرائیل کی جانب سے شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ اگر بھارت نے عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کی حمایت نہ کی تو پھر اسرائیل کے ساتھ بھارت کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات ختم ہو سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام اس سے پہلے بھی بھارت اور اسرائیل دونوں فلسطین اور کشمیریوں کے خلاف مشترکہ طور پر کارروائیاں کر کے ظلم کرتے رہے ہیں اور یہ دونوں جنگی جرائم میں ملوث ہیں۔ جس طرح سے اسرائیل جنگی جرائم میں ملوث ہے اسی طرح سے بھارت بھی کشمیریوں پر ظلم ڈھانے میں جنگی جرائم میں ملوث ہے، لہٰذا بھارت کے خلاف بھی عالمی عدالت انصاف کے اندر جنگی جرائم کا ٹرائل ہونا چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مودی دہشت گرد کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ وہ فارمرز پروٹیسٹ کے مطالبات کو جائز سمجھتے ہیں اور وہ احتجاج کے حق میں ہیں، لیکن پرامن احتجاج کے حق میں ہیں۔ پاکستان اور دیگر بیرونی عناصر کے ہاتھ میں کھیلنے والے سکھ سیپریٹسٹ کے حامی نہیں ہیں جو خالصتان کے جھنڈے تھامے ہوئے ہیں، خالصتان کے نعرے لگاتے ہیں۔ اس وقت بھی بھارت کے اندر حالات کشیدہ ہیں۔ دارالحکومت دلی مختلف جگہوں سے بند ہے جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام امریکہ کے مشہور میڈیا نیٹ ورک کے واشنگٹن پوسٹ، وال اسٹریٹ جرنل اور اسی طرح سے نیو یارک ٹائمز، CNN وغیرہ نے رپورٹیں جاری کی ہیں کہ بھارت کے اندر مودی دہشت گرد کسانوں پر ظلم کر رہا ہے اور کسانوں کے مطالبات نہیں مانے جا رہے ہیں۔ جمہوریت کا، آزادی اظہار رائے کا بھارت کے اندر گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام اسرائیل سے ہے۔ اسرائیلی فورسز کے 20 کارندوں کو آج اسرائیل کے خفیہ اداروں نے گرفتار کیا ہے جو غیر قانونی طور پر ایشیائی ممالک کو اسرائیل کے خفیہ میزائل اور جدید ترین ہتھیاروں کو فروخت کر رہے تھے۔ ناظرین کرام اس سے پہلے بھی اطلاعات سامنے آتی رہی ہیں کہ اسرائیلی فورسز کے اور اسرائیلی سائنسدانوں کے متعدد ایسے کارندے ہیں جو بیرون ممالک کو پیسوں کے عوض اسرائیل کے میزائل اور جدید ترین ہتھیار فروخت کرتے رہے ہیں۔ ناظرین کرام پاکستان پر الزام لگایا جاتا ہے کہ پاکستان دنیا کے دیگر ممالک کو نیوکلیئر توانائی یا جوہری توانائی یا اسلحہ فروخت کرتا ہے جس سے دنیا کے امن کو خطرہ ہے۔ حالانکہ اسرائیل جو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ملک ہے وہ بھارت کو خفیہ طریقے سے اور جعلی طریقوں سے جدید ترین میزائل فروخت کر کے بھارت کو سپورٹ کر رہا ہے تاکہ پاکستان کے خلاف اور کشمیر کے خلاف بھارت کو مضبوط کیا جائے۔ اور اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی فوج کے اندر کتنی بددیانتی ہے اور کتنی بدعنوانی ہے کہ وہ جعلی طریقوں سے
چوری کر کے اسرائیل کے میزائل تک بیرون ممالک کو فروخت کر رہے ہیں۔ بھلا ایسا ملک کس قدر مضبوط یا دفاعی اعتبار سے کس قدر طاقتور ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل خام خیالی ہے اور جھوٹ بات ہے کہ اسرائیل مضبوط ہے۔ اس کے علاوہ ناسکام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ آج بھی اسرائیلی فورسز نے 69 فلسطینیوں پر ظلم ڈھایا ہے اور 5 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ویسٹ بینک کے اندر مسلسل فلسطینیوں پر اسرائیلی فورسز ظلم کر رہی ہیں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ناسکام ترکی سے ہے۔ تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ترک وزیر خارجہ تشاوش اوغلو نے قطر کے بادشاہ تمیم حمد ثانی سے خصوصی طور پر ملاقات کی ہے اور قطر کے وزیر خارجہ اور دیگر اعلیٰ حکام سے بھی ترکی کے وزیر خارجہ نے ملاقات کی ہے اور مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا گیا ہے کہ قطر کے ساتھ ترکی تعاون جاری رکھے گا اور گلف کے اندر کوآپریشن کے لیے اور گلف کے اندر پرامن اور مستحکم استحکام کے لیے ترکی اپنا کردار ادا کرے گا اور ساتھ ساتھ ایران اور گلف کے ممالک کے درمیان جو جوہری ڈیل ہے اس حوالے سے بھی ترکی نے اپنا کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اس کے علاوہ ناسکام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کے 3 فوجیوں کو آج عراق کے اندر شہید کر دیا گیا ہے۔ کرد باغیوں کے خلاف ترک فورسز نے عراق میں بڑے پیمانے پر نئے آپریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ اس نئے آپریشن میں متعدد کرد باغیوں کو گرفتار کیا جائے گا، ان کے ٹھکانے تباہ کیے جائیں گے۔ ترکی کا دعویٰ ہے کہ شام اور عراق کے اندر کرد باغی موجود ہیں جنہیں امریکہ ویسٹ سپورٹ کرتا ہے تاکہ ترکی کے اندر وہ بد امنی پھیلا سکیں، لہٰذا ان کا قلع کما کرنا بہت ضروری ہے اور ترکی کی فورسز اس کے لیے آپریشن کر رہی ہیں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ناسکام کویت سے اور اسی طرح سے فرانس سے ہے۔ ناسکام کویت کی ایک خاتون ہیں، سنگر ہیں، وہ اداکارہ رہی ہیں اور گانے گاتی رہی ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ یہودیت کو قبول کر رہی ہیں، اسلام کو ترک کر رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک تازہ ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ انہیں فخر ہے اسلام چھوڑنے پر اور فخر ہے یہودیت قبول کرنے پر، کیونکہ اسلام ٹیررسٹ مذہب ہے اور اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ ناظرین، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل کے یہودی اور موساد ایجنسی کس طرح سے عرب ریاستوں کے اندر مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کر رہی ہے اور کیسے انہیں اسلام سے دور کرنے کے لیے اور انہیں لالچ دے کر انہیں پیسے اور مراعات اور جو پرتعیش زندگی ہے اس کی لالچ دے کر انہیں اسلام سے دور کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا ناظرین، اسرائیل کو تسلیم کرنے والے عرب ریاستوں کو سمجھنا چاہیے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مطلب ہے اسلام کو یہاں سے نکالنا ہے اور یہودیت کو اپنے ملک کے اندر داخل کرنا ہے۔ لہٰذا بحرین کو، UAE کو اور دیگر عرب ملکوں کو جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے انہیں اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، فرانس سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ 20 سال سے ایک فرانسیسی مسجد کے امام کو عدالت کے اندر مقدمات کا سامنا ہے کیونکہ انہوں نے طیب اردگان کی حمایت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ طیب اردگان کرونا وبا سے نکلنے میں زیادہ مؤثر ثابت ہوئے ہیں بنسبت ایمانوئل میکرون کے۔ فرانس کے اندر مسلمانوں کی مساجد پر حملے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے ائمہ کو، خطباء کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے خلاف متنازع قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اب فرانس کے اندر بسنے والے مسلمانوں پر لازم ہے جو 60 لاکھ سے زائد ہیں کہ وہ فرانس کے اندر احتجاج کریں اور حکومت کو متنازع اقدامات یا مسلمانوں کے خلاف تعصب امیز رویوں سے دور رکھیں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین سعودی عرب سے، یمن سے اور شام سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کے ایئرپورٹ ابہا پر گزشتہ روز حوثیوں نے بڑا حملہ کیا تھا جس کے نتیجے میں ایک مسافر جہاز کو بھی آگ لگ گئی تھی۔ اب ایک مرتبہ پھر سعودی اتحاد نے حوثیوں کے ایک اور ڈرون طیارے کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے جو یمن سے سعودی عرب پر حملہ کرنے کے لیے لانچ کیا گیا تھا۔ سعودی اتحاد نے کہا ہے کہ مسلسل یمن کی جانب سے حوثی حملہ کر رہے ہیں، سعودی عرب کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ امریکی حکام کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور خطے کے اندر پرامن حل کے لیے یا خطے کے اندر جنگ کو روکنے کے لیے سعودی عرب اپنے کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ایران کے جارحانہ کارروائیوں کو اور حوثیوں کے حملوں کو بھی عالمی برادری کو رکوانا چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ شام کے اندر نامعلوم ڈرون طیاروں نے ایران
ایران کے قافلے کو ٹارگٹ کیے ہے جو اپنے جنگجوؤں کو اسلحہ فراہم کر رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں بشار الاسد کی سپورٹ کے لیے گزشتہ 8-9 سالوں سے ایرانی جنگجو شام کے اندر موجود ہیں، اور ایران بڑے پیمانے پر اسلحہ بھی اپنے جنگجوؤں کو فراہم کرتا ہے۔ اسی وجہ سے آج ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ ایران کا فراہم کردہ اسلحہ نامعلوم ڈرون طیاروں نے تباہ کر دیے ہے۔ یہ نامعلوم ڈرون طیارے یا تو اسرائیل کے ہو سکتے ہیں یا پھر امریکہ کے ہو سکتے ہیں، جنہوں نے ایران کے اسلحہ پہنچانے کے عمل کو نقصان پہنچایا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ایرانی قافلے ہیں ان کو بھی نقصان ہوا ہے، اور متعدد ایرانی جنگجوؤں کے مارے جانے کی اطلاعات بھی شام کے اندر سے سامنے آ رہی ہیں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناسو کام برما میانمار سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ برما کے اندر فوجی بغاوت کے بعد پرتشدد مظاہرے تاحال جاری ہیں۔ آج غالباً 7واں روز ہے پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں ہو رہی ہیں، اور ایک تازہ رپورٹ میں انکشاف ہوئے ہے کہ برما کے اندر فوج جدید ترین مشین گنوں کو برما کے اندر مظاہرین کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ ساتھ ناسو کام برما کے خلاف دنیا کے مختلف ممالک کی جانب سے پابندیاں بھی لگا دی گئی ہیں، اور مختلف ملکوں نے اپنے سفارتی عملے کو برما میانمار سے نکال لیے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ برما کے اندر فوجی بغاوت کے قائدین نے جرنیلوں نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی طور پر نہیں جھکیں گے اور نہ ہی سیاسی لیڈروں کو رہا کریں گے، بلکہ فوجی حکومت برقرار رہے گی، اور جب تک کہ یہ احتجاج ختم نہیں ہوتا تب تک کہ وہ کسی بھی طرح سے موبائل فونز، انٹرنیٹ سروسز اور سوشل میڈیا کو اوپن نہیں کریں گے، ان سے پابندیاں نہیں ہٹائیں گے۔ جبکہ نازک کام روہنگین مسلمان بھی تشویش اور خوف میں مبتلا ہیں۔ انہیں بھی خطرہ ہے کہ راکھائن ریاست کے اندر برما کی فوج آپریشن کر کے مزید روہنگین مسلمانوں کو راکھائن ریاست سے نکال سکتی ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ سوڈان سے ہے۔ نازک کام سوڈان کے اندر پرتشدد مظاہرے جاری ہیں، اور 9 کے قریب بڑے صوبوں کے اندر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ سوڈان کی مختلف صوبوں کے اندر، ریاستوں کے اندر اس لیے احتجاج جاری ہے کیونکہ فوجی حکومت عوامی مسائل حل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں 1.5 سال پہلے عمر البشیر کے اقتدار کا تختہ الٹ کر فوج نے قبضہ کیا تھا اور عمر البشیر کو جیل میں ڈالا تھا، جس کے بعد حالات تاحال سدھر نہیں سکے ہیں، اور مختلف علاقوں کے اندر، صوبوں کے اندر خون ریز جھڑپیں اور مسلح کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ جبکہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد سوڈان کی عوام، اسلام پسند عوام، فوجی حکومت سے ناراض ہے کہ اسرائیل کو کیوں تسلیم کیا گیا ہے، اور اسرائیل کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ کیوں تعلقات سوڈان کی حکومت بنا رہی ہے۔ بہرحال نازک کام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔